बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबरें बहुत ज़्यादा हैं जी, मैंने कहा उनके ऊपर को थोड़ा सा तबसरा किया जाए। एलन मस्क साहब का एक नेटवर्क है जो उन्होंने मस्नूई सियारे फ़ज़ा के अंदर छोड़ रखे हैं, और उनके इस नेटवर्क का नाम है स्टारलिंक। वो पाकिस्तान के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए इजाज़तनामा चाह रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये इजाज़तनामा जारी कर दिया है। इस वक्त जो पोजीशन है जनाब एलन मस्क साहब की अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, और जिस तरह की वो चवलें और खच्चे मारते हैं और ट्रंपू भाई की चवलों और खच्चों के ऊपर क्लैप करते हैं। वैसे हमारे एक दोस्त हैं, उनका ये कहना है कि मई के अंदर, वो तारों के इल्म के माहिर है, मई के अंदर ट्रंपू की और एलन मस्क की आपस में लड़ाई हो जानी है। उनकी प्रेडिक्शन है, देखें मई। वैसे उनकी इमरान खान के रिहा होने वाली प्रेडिक्शन तो पूरी नहीं हुई, लेकिन अब देखते हैं ये वाली प्रेडिक्शन पूरी होती है कि नहीं। लेकिन अब मई दूर है, अभी दरमियान में अप्रैल भी पड़ा हुआ है। तो बज़ाहिर तासुर यही गया है, शिजा फातिमा ख्वाजा मेरी छोटी बेटियों की तरह है, लेकिन उनके इस अमल से तासुर यही गया है कि जैसे हुकूमत पाकिस्तान अमेरिकन सदर की चापलूसी करने में, उन्हें अपीज़ करने में मसरूफ़ है, और इसलिए ये लाइसेंस जारी किया गया है। वैसे एलन मस्क साहब जो हैं, वो टेस्ला के अंदर 15% के शेयर होल्डर हैं, और उनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 1700 अरब डॉलर से, या 1700 अरब डॉलर से कम होकर वो तकरीबन कोई 700 या 800 अरब डॉलर के ऊपर आगे, कोई इस तरह की बात हो रही है। तो क्यों गिरी है? एनी चवला मार रहा है ना। हाँ, बहुत मगरूर किस्म का गोरा है, जैसे अपनी चमड़ी के ऊपर बहुत फख्र और नाज है, जिसका नाम एलन मस्क है। ट्रंपू भी उसी बीमारी में मुब्तला है। ये जो बहुते चिट्टे होंगे ना, इन्हों को बड़े फख्र होता है कि ऐसी बहुत चिट्टे हैं। चिट्टे होंगी जिमें इन्हों की मेहनत दखल सी, वो तो किसी और की मेहनत। खैर एनी हाउ, तो एक तो जनाब ये खबर है, हुकूमत अभी इसको डिले में पड़ा रहने देती, ना करती एग्जीक्यूट अभी, ऐसे ही खामखा ये तासुर जा रहा है। अगरचे यकीनन ये गलत होगा, हुकूमत ने डेफिनेटली मेरिट के ऊपर ही काम किया होगा। मौलवी साहब जो हैं, रमज़ान मुबारक के अंदर तो इस तरह की दो नंबरी नहीं करने लगे ना, लेकिन बज़ाहिर इसमें कैश वैश का कोई दखल नहीं है। लेकिन ऐसे लगता है कि हुकूमत जो है ट्रंपू भाई को खुश करने के अंदर मसरूफ़ है। अब दूसरी बात ये है कि वही अपना मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, वही उसके मावन जो है हमारे दोस्त आमिर मीर साहब हैं। उसी पीसीबी के तहत बनने वाली टी20 की टीम ने कल न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में चंगा धोया है, और वो मुंडा लिया का था जिसने वहां पे सेंचुरी कुटी है, तेज तरीन सेंचुरी है, उन्होंने उसने कुटी है। और उसके बाद पाकिस्तान वो वाला मैच जीत गया है। ठीक है, तो वो जो तमाम लोग मोहसिन नकवी के ऊपर तबर्रा कर रहे थे, वो सारे लाइन लगा के आ जाओ, वो सारे जो तबर्रा कर रहे थे, वो जो तनकीर कर रहे थे, और इसे अपना फंडामेंटल राइट गर्दान रहे थे कि किसी को गाली देना हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सारे लाइन लग के थे। आगे मुंह दसो, पाकिस्तान की वही टीम है ना, ठीक है ना। बल्कि मतलब कि जब ये टीम मुंतखब हुई थी तो बहुत सारे इस तरह के लोगों ने हमें कहा था, लो जी हारने के लिए एक और टीम भेज रहे हैं। बच्चे क्लिक कर गए, ठीक है। चलो, पता चला अगरचे पूरी टीम अभी टेस्ट नहीं हुई, एक ही बच्चा चल गया, दुनिया जीत गया। तो खैर, लेकिन अभी दूसरी खबर है। तीसरी खबर है जी, हमारी एक साबका न्यूज़ कास्टर थी समीना रमज़ान, जो जनाब पाशा साहब की ज़ौजा बनने के बाद जो उनके प्रोड्यूसर थे, वो समीना पाशा हो चुकी हुई। और समीना पाशा साहबा जो हैं, वो चौथे के दिन कोई ना कोई बात ऐसी करती हैं जिसके ऊपर उनको लाइमलाइट में आ जाती हैं, और आईबॉल उनको बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो करती वो ज़रूर है, उनकी सुना है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी जो पजीराई है, वो हम जैसे उसे तो बहुत ज़्यादा रातों रात बढ़ गई है। ज़्यादा पीटीआई जिस पे हाथ रखती है, भले वो इमरान रियाज खान हो, भले वो लंदन वाला अहमद वकास अहमद हो, भले वो कोई हो, जिसके ऊपर पीटीआई हाथ रखती है, सोशल मीडिया के ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट और सॉफ्टवेयर हैं कि वो उसको करोड़ों के अंदर पहुंचा देती है। तो मसूफा भी जो है, उनकी भी गुर्बत दूर हो गई है पीटीआई का बयानिया लेके चलने के बायस।
اور اسی لیے ہم بار بار یہ شور مچاتے تھے کہ پی ٹی آئی کا جب تک سوشل میڈیا نیٹ ورک آپ نہیں توڑیں گے تو پی ٹی آئی کی حمایت کرنا ایک پروفیٹیبل بزنس ہے. پی ٹی آئی کے مخالفین کو گالیاں بکنا، پی ٹی آئی کی حمایت کرنا، اندھا دھند حمایت کرنا اور بونگی حمایت کرنا. اور بونگی حمایت اگر آپ نے دیکھنی ہو تو محترمہ سمینہ پاشا صاحبہ جو بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیویٹی کرتی رہتی ہیں اس کو ملاحظہ کر لیں. اس کے بعد پھر پٹواری جو ہیں وہ پانا ٹینا لے کے پانی شانی لے کے تو میرا مطلب چڑھ جاتے ہیں اور ان کی وہ ٹرولنگ کرتے ہیں. آپ کی ٹرولنگ سے موصوفہ کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ دوسری سائیڈ کے اوپر ریکگنائز ہوتی ہیں کہ اگر پٹواری حضرات اس کی ٹرولنگ کر رہے ہیں تو پھر یوتھنوں کا تو مذہبی فریضہ ہو گیا نا کہ انہوں نے آؤٹ آف دا وے جا کے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اور آج کی آخری خبر جو ہے وہ ہے جی جناب بلوچستان کے اندر جو مظاہرے. اچھا، بلوچستان کے اندر مظاہرے جو ہیں وہ ایک جسے کہنا چاہیے دہشت گردی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اس میں ٹرین والے حادثے کے اندر. ظاہر ہے اداروں نے جب ریئیکٹ کیا 34 کے قریب لوگ جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے اس مقابلے کے اندر. ان کی ڈیڈ باڈیز لائی گئی. اب ان کی جب ڈیڈ باڈیز اٹھائی جا رہی تھی تو اس کے اوپر دو سوال تھے. بی ایل اے کی جو ان کی جو افراد کار ہیں وہ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد اب باقاعدہ امریکی فوجیوں کی وردیاں پہنتے ہیں اور امریکی اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ جو ڈیڈ باڈیز ملی کہا جا رہا ہے ہماری فورسز کی طرف سے کہ یہ مقابلے میں مارے گئے ہیں انہوں نے سول کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ وہ وردیوں والے کپڑے نہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ایک لاجیکل بات بنتی ہے کہ یہ تو جناب یہ وہ مسنگ پرسن ہو سکتے ہیں جن کو کہ اداروں نے کبھی نہ کبھی اٹھا کے غائب کیا ہو اور ان کو موقع پہ لے جا کے مار دیا گیا ہو. لیکن ماضی کے اندر جو بھی مسنگ پرسن بھلے وہ ایران میں مارے جائیں بھلے افغانستان میں مارے جائیں ہوتے وہ مسنگ پرسن کی فہرست کے اندر ہے. تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے نا، ایک بندہ انڈیپینڈنٹلی جا کے ایران کے صوبہ سیستان کے اندر ایک جگہ پہ مقیم ہے کچے گھر کے اندر اور پاکستان ایئر فورس وہاں پہ ہٹ کرتی ہے یہ کہہ کے کہ یہاں پہ یہ بندہ مقیم ہے اور وہ بندہ وہاں پہ مارا جاتا تو وہاں پہ کیا کر رہا تھا اگر وہ مسنگ پرسن میں شامل تھا تو. اب یہ چونکہ نورنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر نورنگ اس طرح کا نام ہے ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ محترمہ بلوچ مسنگ پرسن کا کیس لے کے چل رہے ہیں. لیکن مسنگ پرسن جو ہے وہ کوئی ایران میں مارا جاتا ہے کوئی افغانستان میں مارا جاتا ہے کوئی زاہدان میں مارا جاتا ہے. اچھا، تو اگر آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ وہ مسنگ پرسن ہیں جن کو لا کے یہاں پہ کیا گیا ہے تو وہ ایران میں کیا کرنے جاتے. دوسری بات، اب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی ڈیڈ باڈیز ہمیں دی جائے ہم نے دفنانا ہے. اب حکومت پاکستان ریاست پاکستان یا افواج پاکستان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ بھائی یہ تو دہشت گرد تھے انہوں نے تو فوج کے اوپر حملہ کیا ہے اور 27 کے قریب ہمارے جوان شہید کیے ہیں اس انکاؤنٹر کے اندر 26 کے قریب. تو ان کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے تھا جو کہ ہو گیا. تو اگر کوئی بندہ پولیس کے مقابلے میں بھی مارا جائے یا حادثے میں بھی مارا جائے اس کی لاش اس کے ورثاء کے حوالے کی جاتی. اب بھی تو مر چکے ہیں ان کے ورثاء کا تعین کیسے ہوگا؟ ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا. ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیتے ٹھیک ہے، جو اس کے ورثاء ہوں گے ان کو لاش حوالے کر دیں گے. آپ کو ہم کس ناطے کس تعلق سے جو ہے یہ ڈیڈ باڈیز دی جائے. میرا خیال یہ بڑا لاجیکل پوائنٹ کہ آپ نے ڈیڈ باڈیز لینی ہے آپ پہلے اپنا لوکل سٹینڈائی جو ہے یعنی کہ اپنی لیگیلٹی جو ہے آپ کے کلیم کی وہ اسٹیبلش کریں کیونکہ لاش تو ورثاء کو دی جا سکتی ہے ورنہ ریاست اس کو دفنائے گی خود. ٹھیک ہے. تو محترمہ جو ہیں وہ لاشیں لینے کے لیے وہاں پہ سڑکوں پہ بیٹھ رہی ہیں، فورس کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، وہ آگے سے واٹر کینن بچھا رہے ہیں اور نتیجے کے طور پہ وہاں پہ ان کے سوشل میڈیا نے ایک تصویر بھی جاری کر دی جس کے اندر ایک بچے کو سینے میں گولی لگی ہوئی ہے. وہ بعد میں فیکٹ چیک آیا کہ یہ تو جناب فلانے واقعے کی پرانی تصویر ہے اور انہی کے ہاتھوں وہ بچہ مارا گیا تھا جس کی تصویر جاری کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے بی وائی سی والوں نے مارا تھا. تو اب یہ جو ہے یہ ایک نیا کٹا کھول دیا گیا ہے. یہ کٹا کیوں کھولا گیا؟
اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ پچھلے دنوں یہ حادثہ جو ٹرین کا ہوا ہے یہ پیک تھا، اس کے بعد 2 یا 3 دن درجنوں وارداتیں ہوتی ہیں، ایک دن کے اندر 56 وارداتیں ہوئی، اگرچہ وارداتوں میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس نے دور پہاڑی پہ بیٹھ کے ایف سی کی چیک پوسٹ کے اوپر پہرا دیتے ہوئے چوکیدار کو نشانہ بنایا اور وہ چوکیدار زخمی ہو گیا یا شہید ہو گیا ایک سپاہی کو، تو اس کو بھی ایک واقعہ شمار کریں تو 57 واقعات کے پی کے اندر 56 واقعات ایک دن میں ہونے کا ہمیں ریکارڈ ملتا ہے، اور یہ پیک تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس پیک نے نیچے آنا تھا، کیوں آنا تھا؟ ہاں، اس پیک نے اس لیے نیچے آنا تھا کہ جو افغانستان کے اندر ذرائع ہیں، اور ہمارے جرنلسٹ دوستوں نے، حماد حسن صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا جو بارود ہے، اسلحہ بارود جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اوپر سے پاکستان کے اداروں نے سپلائی لائنز بھی کاٹ دی کہ جہاں سے ان کو بارود مل سکتا تھا۔ تو اب ان بندوقوں سے ڈانگری کا کام تو لیا جا سکتا ہے، گولی نہیں چلے گی، گولی ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ امریکن نے جدید گولیاں بنائی تھی، وہ درآمد فلم میں نہیں بنائی جا سکتی تھی، یا کابل میں بیٹھ کے نہیں وہ گولیاں بنائی جا سکتی، تو اس لیے اب ان کے یہ ہتھیار ان قریب بیکار ہو جائیں گے، اور لڑ رہا ہے انہوں نے آپس میں حسب سابق حسب روایت لوٹ مار کے پیسوں کی تقسیم کے اوپر، جو کہ شروع بھی ہو چکی ہے افغانستان میں۔ تو آپ کو یہ والا جو ہے مزاحمت کا فریز یہ بہت جلد ہی فیز آؤٹ ہوتا ہوا ملے گا، اور ویسے بھی قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی تھی وہاں پہ خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے اداروں کے ذمہ داران نے یہ گارنٹی دی تھی کہ ہمیں 3 ماہ کا عرصہ دے دیں، پھر آپ کو یہ لوگ یہاں پہ یہ اس طرح سے دہشت گردی نظر نہیں آئے گی۔ اس 3 ماہ سے 1.5 ہفتہ گزر بھی چکا ہے۔ اچھا جی، تو وہ جناب جو ہے اب وہ ڈیڈ باڈیز لینے کے لیے مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ محترمہ کو چاہیے کہ وہ ان کے ڈی این ایز ہونے دیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سارے مسنگ پرسن ان کو مل جائے، تصدیق ہو جائے۔ وہ یہی کہتی تھی نا کہ ہمیں بتا دیا جائے کہ وہ فوت ہو گئے تاکہ ہم ایک ہی دفعہ ان کو رو لیں، تو وہ ڈی این اے جب ہو جائیں گے اور لوگوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ فلاں کا یا ڈمکاں کا بھی ہے، تو ان ڈی این ایز کی مدد سے ان لوگوں کو خبر بھی مل جائے گی، اور جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، کسی نہ کسی کے ہاتھوں کسی مخصوص تعصب کے ذریعے جو مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا ہے، یہ گمراہ ہوئے ہیں، اور اس گمراہی کے نتیجے میں وہ ریاستی اداروں یا ریاست کے سمبلز کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں۔ تو ریاست تو آپ کو پتہ پھر بروٹل فورس کا نام ہوتا ہے، دنیا بھر کے اندر ریاست بروٹل فورس ہوتی ہے۔ ریاست کی اس والی آنکھ کے سامنے رہنا چاہیے جس کے اندر پیار ہے، محبت ہے، مامتا ہے۔ اگر آپ ریاست کی اس آنکھ کے سامنے آ جاتے ہیں جس کے اندر قہر ہے، غصب ہے، غصہ ہے، تو پھر آپ کیا، آپ کی نسلیں رگڑی جائیں۔ تو لہٰذا آپ ڈی این اے کروائیں، اپنا بھی کروائیں، ان لاشوں کا بھی کروائیں، اور جس کے ساتھ ڈی این اے میچ کرے لاشیں لے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور لاشیں دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، کوئی ہچڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔